अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने मौजू कसीदा निगारी के फ़न के साथ। अजीज़ तुलबा, अब तक हमने कसीदा के अंदर तारीफ़ और बनावट के बारे में जान लिया है। आइए अब कसीदे की किस्मों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। अजीज़ तुलबा, ज़ाहिर शक्ल के लिहाज से कसीदे को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक है तमहीदिया, दूसरा है खिताबिया। तमहीदिया कसीदा किसे कहते हैं? जिस कसीदे में ममदूह की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीब और गुरेज शामिल हो, वो तमहीदिया कसीदा कहलाता है। हमारी जुबान के ज़्यादातर कसीदे इसी किस्म के हैं। खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं? जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज नहीं होते बल्कि ममदूह की तारीफ से ही कसीदे का आगाज होता है, वह है खिताबिया कसीदा। मजमून के एतबार से कसीदे को चार हिस्सों में या किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। पहला है मदहिया। जिस कसीदे में किसी की मदह यानी तारीफ की जाए वह है मदहिया कसीदा। दूसरा है हिजोया। जिस कसीदे में किसी शख्स की बुराई बयान की गई हो या ज़माने की खराबी का गिला हो, हिजोया कसीदा कहलाता है। तीसरा है वअज़िया। जिस कसीदे में वअज़ व नसीहत जैसे मज़ामीन पाए जाएं, वह वअज़िया कसीदा कहलाता है। चौथा है बयानिया। वह कसीदा जिसमें मुख्तलिफ हालात व कैफियत का बयान हो, जैसे बाहर का तज़किरा, ज़माने के हालात व मसाइब का गिला, जैसे शहर आसोब। कसीदे की तस्बीह जिसे कसीदे की तमहीद जिसे तशबीब कहा जाता है, उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन पेश किए जाते हैं। इन मज़ामीन को नज़र में रखा जाए तो कसीदे की ये किस्में होंगी। बहारिया। अगर तशबीब में बहार का जिक्र हो तो वह बहारिया कसीदा कहलाएगा। इश्किया। अगर तशबीब में इश्क व आशिकी का बयान हो तो वो इश्किया कसीदा कहलाएगा। हालिया। अगर तशबीब में शायर अपने हालात बयान करे या ज़माने की शिकायत करे तो वो हालिया कसीदा कहलाएगा। फ़क्रिया। अगर शायर अपने कमाल शायरी पर फ़क्र करे तो वो फ़क्रिया कसीदा कहलाएगा। और दुआया। अगर कसीदे का आगाज़ ही दुआ से हो तो वो दुआया कसीदा कहलाएगा। ममदूहीन के लिहाज से कसीदों को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जो बुजुर्गान दीन की शान में कहे जाते हैं, दूसरे वो जिनमें सलातीन व अमीर की मदह की जाती है। अज़ीज़ तुलबा, आइए किस्मों को जानने के बाद अज़्ज़ाए तरकीबी जान लेते हैं। कसीदा सबसे पहले अरबी ज़ुबान में लिखा गया, इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि अरबी कसीदा कितने अज़्ज़ा पर या हिस्सों पर मुश्तमिल है। शोराए अरब इश्किया असास से कसीदे का आगाज करते थे। ये हिस्सा तशबीब या नसीब कहलाता था। इसके बाद किसी तरह बात में बात निकालकर महमदू का जिक्र करते थे। कसीदे के इस हिस्से को तखल्लुस या मुखल्लिस कहा जाता था। आगे चलकर जब ये सिर्फ ईरान पहुंची तो फारसी शोराओं ने इसे गुरेज का नाम दिया। कसीदे का तीसरा हिस्सा जिसमें ममदूह की तारीफ होती है, मदह या तमहीद कहलाता था। कसीदे का खात्मा दुआ पर होता था। फारसी शोराओं ने जब इस सिंफ को अपनाया तो उन्होंने भी यही चार अरकान अपना लिए: तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। यही उर्दू कसीदे के अज़्ज़ा तरकीबी हैं। आइए अब हम तफसील से इन चार हिस्सों को पढ़ेंगे, जानेंगे। अज़ीज़ तुलबा, कसीदे के चार हिस्सों में पहला हिस्सा है तशबीब। कसीदे की तमहीद को तशबीब कहते हैं। अरबी शोरा इश्किया असास से कसीदे का आगाज़ करते थे। इसी निस्बत से कसीदे के इस हिस्से को तशबीब या नसीब का नाम दिया गया। तशबीब के माने हैं शबाब का तज़किरा और नसीब के माने हैं हुस्न निस्वानी का जिक्र। फारसी और उर्दू शायरों
نے اس شرط کو باقی نہیں رکھا اور تشبیب میں ہر طرح کے مضامین داخل کر کے اسے وسعت دی۔ یہ مضامین دو چار نہیں جو آسانی سے میں آپ کو بتا سکوں، بہرحال ان میں سے چند اس طرح سے ہیں: معاملات حسن و عشق، موسم بہار کی کیفیت، رندی و سرمستی، وعظ و نصیحت، اپنے کمال فن پر فخر، ناقدری زمانہ کا گلہ، دنیا کی ناپائیداری و بے ثباتی۔ یہ بھی ہوا کہ کسی پری کے سراپا کسی خواب کے بیان اور خوشی کے مجسم فرض کر کے اسے بات چیت کو تشبیب کا موضوع بنایا گیا۔ اس کے علاوہ شعر و موسیقی کے مباحث اور تصوف و اخلاق، فلسفہ و حکمت، منطق و نجوم کے مسائل کو بھی موضوع تشبیب بنایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فارسی اور اردو کے شاعروں نے تشبیب کے موضوعات کو بہت وسعت دی۔ بعض قصیدہ نگاروں نے تشبیب میں غزل بھی شامل کی ہے۔ ظاہر ہے یہاں عام غزل کی گنجائش نہیں، یہ غزل ایسی ہونی چاہیے جس میں زور بیان اور شان و شکوہ ہوتا کہ وہ قصیدے سے ہم آہنگ ہو سکے۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا مطلع ہوتا ہے اور یہی وہ شعر ہے جو تو سامعین کو متوجہ کر لیتا ہے یا انہیں بے توجہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قصیدہ گو شعراؤں نے قصیدے کے مطلع کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور پر اثر بنانے اور اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ ممدوح اور دیگر سامعین فوراً ادھر متوجہ ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، قصیدہ نگاروں کی کوشش رہی ہے کہ تشبیب کے لیے ایسے مضمون کا انتخاب کیا جائے جو ممدوح کی شخصیت سے میل کھاتا ہو۔ مثلاً بزرگان دین کی تعریف میں جو قصیدے لکھے گئے، بند و نصیحت اور دنیا کی بے ثباتی جیسے مضامین ان کی تشبیب کے لیے موزوں ترین خیال کیے گئے۔ اگر ان کی جگہ رندی و سرمستی جیسے مضامین پیش کیے جاتے تو بے ادبی ہوتی، لیکن اس معاملے میں جتنی احتیاط ضروری تھی وہ نہیں برتی گئی۔ قصیدے کا مقصد ممدوح کی تعریف ہے اور تشبیب صرف اس کی تمہید ہے۔ گویا اصل چیز مدح ہے، تشبیب ایک زمینی شے ہے۔ اس لیے علماء عرب نے تشبیب کے اشعار کے لیے یہ شرط لگائی کہ ان کی تعداد مدح کے اشعار سے کم ہونی چاہیے، لیکن تشبیب جو کہ قصیدے کا سب سے دلکش حصہ ہے، اس لیے قصیدے نگاروں کی توجہ اس پر زیادہ مرکوز رہی۔ عزیز طلبہ، غالب کا ایک قصیدہ بہادر شاہ کی مدح میں ہے جس کی تشبیب ہاں مانو سنے ہم اس کا نام نہایت دلکش و پر اثر ہے۔ عید کے چاند کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو عید کا سلام کرنے کے لیے خم ہو گیا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے، اے ہلال عید، تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے؟ ہاں بانو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام۔ جواب نہیں ملتا تو کہتا ہے، شاید تو خود بھی اس کا نام نہیں جانتا، اور نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں کہ اس کا نام بہادر شاہ ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شاہنشاہ اے بلند مقام۔ ہلال عید کی تجسیم اور مکالماتی انداز نے اس تشبیب میں ایک ڈرامائی شان پیدا کر دی ہے۔ عزیز طلبہ، تشبیب کے بعد قصیدے کا دوسرا حصہ ہے گریز۔ قصیدے کا سب سے نازک حصہ گریز ہے۔ یہ تشبیب اور مدح کے درمیان کی کڑی ہے اور ان دونوں میں ربط پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ یہاں شاعر کو اپنے کمال ہنر کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بقول ابو مہر شہر گریز کا سب سے بڑا حسن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تشبیب کہتے کہتے شاعر مدح کی طرف اس طرح گھوم جائے جیسے بات میں بات پیدا ہو گئی ہو۔ گریز کی یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ قصیدے کا حصہ اور شان کے کمال کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ گریز ایک شعر کے ذریعے بھی ممکن ہے اور اس کے لیے ایک سے زائد اشعار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عربی شعراء ابتدا میں گریز کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کی تشبیب اور مدح میں کوئی خاص ربط نہیں ہوتا تھا، لیکن آگے چل کر شعراء نے
اس کو ایک مستقل صنعت بنا دیا اور اس میں طرح طرح کے جدتیں پیدا کی۔ غالب کے ایک قصیدے کی تصویب کا ذکر جس میں وہ ہلال عید سے سوال کرتے ہیں کہ تو کسے جھک کر سلام کر رہا ہے، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بہادر شاہ کو۔ بس بہادر شاہ کا نام آیا اور ان کی مدح کے لیے میدان ہموار ہوا۔ یہ کامیاب گریز کی مثال تھی۔ غالب کا ایک قصیدہ حضرت علی کی مدح میں بھی ہے۔ اس کی تشبیب میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پیچیدہ مسائل بیان کرتے کرتے شاعر کو خیال آتا ہے کہ غالب تو کن جھمیلوں میں الجھ گیا ہے، لا حول ولا پڑھو اور علی کا نام لے۔ علی کا نام لیتے ہی مدح کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ عزیز طلباء، تشبیب گریز کے بعد قصیدے کا تیسرا اہم حصہ مدح ہے۔ یہ قصیدے کا سب سے اہم اور بنیادی جز ہے۔ قصیدہ لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے۔ اگر کسی بزرگ یا مذہبی رہنما کی مدح کی جا رہی ہو تو جذبہ عقیدت شاعر سے پرجوش اور پرزور مدح کی کہلواتا ہے۔ اگر کسی سلطان، نواب، امیر کی مدح کی جا رہی ہو تو انعام و اکرام حاصل کرنے کی خواہش شاعر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مدح میں سارا زور صرف کر دے۔ ممدوح کی حیثیت کے مطابق جتنے اوصاف ممکن ہیں وہ سب مبالغے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان اوصاف کا شمار ممکن نہیں، مگر عام طور پر کسی ممدوح میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ اس طرح ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں شان و شوکت، وجاہت، شرافت، شجاعت، انصاف پرستی، مہمان نوازی وغیرہ وغیرہ۔ اگر ممدوح کوئی مذہبی شخصیت ہے تو فکر و استغنا، راست گفتاری، علمیت، خدا ترسی اور کسب و کرامات جیسی خوبیاں اس میں پائی جا سکتی ہیں۔ شاعر انہیں بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر مدح میں زور پیدا نہیں ہو سکتا۔ ممدوح کی تعریف اس کی ذاتی اوصاف کی بنا پر نہیں کی جاتی بلکہ اس طبقے کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ جب قصیدے کا رواج تھا تو بحیثیت طبقے کی تقسیم کچھ اس طرح تھی: سلاطین، وزیر، امیر، نوابین، مذہبی پیشوا، ان کے علاوہ تھے۔ غالب کے قصیدے سے مدح کی سمجھی جا سکتی ہے: قبلۂ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذل جلال و اکرام۔ عزیز طلباء، تشبیب، گریز اور مدح کے بعد چوتھا حصہ ہے عرض مطلب یا دعا۔ قصیدے کا آخری حصہ دعا کہلاتا ہے۔ مدح کے بعد شاعر ممدوح کو درازی عمر، دولت اور ترقی جاہ کی دعا دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ممدوح کے دشمنوں اور بدخواہوں کے لیے بد دعا بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ قصیدے کا یہ آخری جزو دعا کہلاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دستور رہا ہے کہ دعا سے پہلے شاعر اپنا مقصد مدعا کبھی کبھی صاف اور کبھی کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں پیش کرتا ہے اور ممدوح سے صلہ و اکرام اور انعام کی گزارش کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کے ممدوح کو بار خاطر نہ ہو بلکہ آپ سے آپ اس کی طبیعت صلہ و ستائش پر آمادہ ہو جائے۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ قصیدے کا مطلع ایسا دلکش ہو کہ ممدوح و سامعین اپنی طرف اس کی طرف متوجہ کر لیں، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جن اشعار پر قصیدے کا خاتمہ ہو وہ پر اثر ہوں اور سننے والے پر گرہ نقش چھوڑیں۔ ایک دو مثال دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن نہ سمجھیو یہ اس گفتگو سے ہرگز، منظور مجھ کو تیری ہمت کا امتحان ہو، کس واسطے کہ مجھ کو اتنا ہی چاہیے ہے، جامع ہو ایک
بر میں کھانے کو نیم نان ہو۔ عزیز طلبہ، قصیدے کی ایک شناخت وہ زبان بھی ہے جو قصیدے میں استعمال کی جاتی ہے، اس بارے میں اظہار خیال بھی ضروری ہے۔ جن ہستیوں کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے وہ شاہبان جاہ و جلال، پررعب اور باوقار ہوتے تھے، اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ جس زبان میں ان سے خطاب کیا جائے وہ بھی پرسکو اور زوردار ہوں۔ اس لیے یہ شرط لازمی ٹھہری کہ قصیدے کی زبان زوردار، لہجہ پروقار اور الفاظ رعب دار ہوں، استعارہ تشبیہ کی کثرت ہو اور ان میں ندرت پائی جائے، قافیہ مشکل اور ضمین سنگلاخ ہو تو اور بھی اچھا ہے، قصیدوں میں ثنا بدا کا بھی کثرت سے استعمال ہو اور علمی اصطلاحات کا استعمال بھی پسندیدہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ قصیدے کا مقصد یہ رہا ہے کہ شاعر اپنے کمال فن کا مظاہرہ کر کے ممدوح اور سامعین کو مرعوب و متاثر کرے تاکہ ممدوح انعام و اکرام اور سامعین داد تحسین پر آمادہ ہوں۔ عزیز طلبہ، قصیدہ نگاروں نے اپنی صلاحیت اور اس صنف کے امکانات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ قصیدے کی بدولت بہت سے صاحبان کمال نے اعلیٰ منصب پائے اور انعام و اکرام حاصل کیا۔ آخر کار زمانے نے ورق الٹا، دنیا بدل گئی، نہ سلاطین رہے، نہ وزیر، نہ امیر، انعام و اکرام کا دروازہ بند ہوا تو قصیدے کی کتاب بھی بند ہو گئی۔ اگر قصیدے میں وہ خصوصیات باقی رہتی جو قدیم عربی قصیدے میں پائی جاتی تھی تو اس میں ہر طرح کے مضامین کے سما جانے کی گنجائش تھی اور اس صنف میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کی صلاحیت موجود تھی۔ عزیز طلبہ، ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور قصیدہ جو اردو زبان کا، عربی زبان کا، فارسی زبان کا ایک بلند صنف کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آپ خود لکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی حیت بناوٹ کو سمجھیں گے۔ یہی اس لیکچر کا مقصد ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیکچر بڑے دھیان سے سنیں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، تعلیم پر دھیان دیں، کیونکہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی مشکل دور ہے اور اس سے